बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गुज़िश्ता हफ्ते अपने एक ज़रूरी काम के लिए मुझे एक बार फिर शिमला जाने का इत्फाक हुआ। अगरचे ये खूबसूरत और दिलकश पहाड़ी मुकाम है और लोग सुकून हासिल करने के लिए उसका रुख करते हैं, मगर 3 साल कबल होने वाले चंद अजीब और माफूकुल फितरत वाक़यात ने मेरे जहन को इतना मुतासिर कर दिया है कि मुझे इसके नाम से ही वहशत होने लगती है। मुझे यकीन था कि शिमला पहुँच के मेरे जहन में वो दहशतनाक यादें दोबारा ताज़ा हो जाएंगी। मेरा ये खौफ सच साबित हुआ। शिमला पहुंच के मुकामी होटल में कमरे के मामलात तय करने के बाद मैं घूमने के लिए बाहर निकला। तंग पथरीली गलियों में घूमते हुए माजी की तुंद तेज यादें मेरे दिल को छेद करने लगी। हर चीज वैसी मालूम हो रही थी जैसे 3 साल कबल थी। बारिश की बूंदें भी उसी तरह गिर रही थी। थोड़ी दूर से गुजरने वाली नदी का जोश और शोर भी वैसा ही था। श्वादीदा सर पानी पथरीले किनारों से बार बार अपना सर टकरा रहा था। नदी के किनारों पे लकड़ी के बने खूबसूरत घर, बाहर को निकली उनकी बालकनियां मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन उन सब के साथ वाबस्ता नवाबज़ेदा यूसुफ अली खान की यादें और उसका दहशतनाक नसीब मेरी लुत्फ अंदोजी पे एक गिद्ध की तरह अपने मैनूस पर फैलाए हुए था। ये 3 साल कबल अक्टूबर की वो सुहानी शाम थी जब नवाबज़ादा यूसुफ अली खान मुझे शिमला में इत्तफाकन मिला। 3 साल कबल उस रात में रेस्टोरेंट का वाहिद गाहिद था। ये रेस्टोरेंट नदी के किनारे बड़ी शान से खड़ा है। उसकी मालकिन बहरहाल एक फतूती और चिड़चिड़ी बुढ़िया है। मैं यहाँ डिनर के लिए आया था और अपना पेट भरने के बाद अपनी क़यामगाह पे वापस आने के लिए बाहर निकला ही था कि एक तवाना और शनासा आवाज सुन के चौंक गया। किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा था। मैं फौरन मुड़ा तो देख के दंग रह गया। वहाँ यूसुफ खड़ा था। उसकी जिंदगी से भरपूर आंखों में शरारत चमक रही थी। मुझे यहाँ उससे मिलने की तवक्को न थी, इसलिए मुझे हैरत हो रही थी। हम दोनों ने खुशी का एक नारा बुलंद किया और हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को गले से लगा लिया। हम दोनों तकरीबन 10 साल के बाद मिल रहे थे। जब मैं उसे अलहदा हुआ तो वो बोला, फरहाद, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। यूसुफ, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने जवाबी सवाल दाग दिया। कोई खास काम नहीं, महज वक्त गुजारी के लिए, उसने अपने उसी पुराने अंदाजे बेनियाजी से जवाब दिया। धीमी रोशनी के बावजूद मैं देख सकता था कि इन 10 वर्षों में वो काफी बदल चुका था। ग्रेजुएशन करने के बाद हम पहली दफा मिल रहे थे। वो पहले के मुकाबले में फरबा और मजहूल सा हो चुका था। उसके चेहरे की रंगत भी मुझे जर्द मालूम हो रही थी। कॉलेज के जमाने में हम गहरे दोस्त थे। अगरचा यूसुफ की शख्सियत की वजह से इससे दोस्ती करना और कायम रखना बड़ा मुश्किल काम था। उसके अंदर पूरी नवाबी शान मौजूद थी। वो मर्दाना वजाहत का मुकम्मल नमूना था। स्याह गुंगरियाले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बेमिसल जिस्मानी शनाहत, साहिराना मुस्कुराहट। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता और उसके साथ रहना चाहता। खसूसन लड़कियां तो उस पे मर मिटने को हर वक्त तैयार फिरती थी, मगर खवातीन के मुतालिक उसका अपना रवैया पुरअसरार और समझ से बालातर था। इस बारे में उसके नज़रियात को समझना इंतहाई मुश्किल काम था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो औरतों के बारे में संगदिल है। दिलों को बेरहमी से रौन देना उसके नजदीक कोई अहम बात नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि वो खुद पसंद है और अपने सामने किसी और को खूबसूरत देख ही नहीं सकता, चाहे वो कोई औरत ही क्यों ना हो। यही वजह है कि मेरे समेत उसके सिर्फ चंद ही दोस्त थे। हमारी दोस्ती हमारे किरदारों और फितरतों आदात में वसी तगावत के बावजूद बड़ी गहरी थी। मैं खुद एक बोर और बेरंग शख्सियत का मालिक होने के बावजूद यूसुफ की चमकदार और रोशन शख्सियत का एहतराम करता था। यही हालत यूसुफ का भी था। वो मुझे मजबूत, संजीदा और लायक एतबार कहा करता। इसलिए आज मुझे उसे दोबारा देख के बेहद खुशी हो रही थी। आओ दोस्त, कुछ खा पी ले। उसने मेरा बाजू थामा और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरना शुरू हो गए। हर सू गहरा अंधेरा सा चुका था और खिजा के मौसम में अंधेरा वैसे भी अंधा होता है। शायद ही किसी घर कोई खिड़की खुली होती है।
دور کہیں کہیں اسٹریٹ لیمپ چل رہے تھے، مگر وہ بھی اندھیرے کا سینہ چیرنے میں کامیاب نہ ہو پا رہے تھے اور صرف جگنوں کی مانند اپنے ہی آس پاس ٹمٹما کے خوش ہو رہے تھے۔ بارش کا پانی سفید چادر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ہوا اور بارش کی بوندیں ندی کے پانی کی جلترن بجا رہی تھی۔ یوسف نے میرا بازو تھاما ہوا تھا اور جب چنگارتے پانی کے اوپر بنے پل پر سے گزرے تو یوسف عین اس پل کے بیچ میں رکا اور نیچے بہتے پانی کو جھانکنے لگا۔ جاگ اڑاتا اور چنگارتا ہوا پانی اندھیرے میں کسی عفریت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ہم کچھ دیر کھڑے اسے دیکھتے رہے اور پھر دوبارہ چل پڑے۔ پل کی دوسری طرف ایک سرائی تھی جس کے لکڑی کے فرش پہ جا بجا ڈبے پڑے ہوئے تھے، بے رنگ و کیف دیواریں، بے ہوش لوگ، دھوئیں کا ہلکا ہلکا غبار۔ ہم لوگ دریا کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی کے پاس بیٹھے۔ دریا کا دھیما دھیما شور اب بھی کانوں میں پڑ رہا تھا۔ کھڑکی کی چوکھٹ پہ گرنے والی بارش کی بوندیں دل فریب جلترن بجا رہی تھی۔ یوسف نے 4 گلاس شیمپین کا آرڈر کیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ دھیمی روشنی میں بھی مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی شخصیت میں کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت بڑھ گیا تھا۔ تنومند جسم فریبی کی طرف مائل تھا اور تون تو نمایاں طور پہ باہر جھانک رہی تھی۔ گوشت کے پھیلاؤ اس کی تراشیدہ شخصیت کو چھپا لیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے، چہرے پہ بھی پلاہٹ کا عکس تھا۔ اس کے جاذب نظر گنگریالے بال بھی اپنی چمک کھو چکے تھے اور اس وقت تو بارش میں بھیگ کے اس کے سر پہ چپک رہے تھے۔ صرف ایک چیز نہیں بدلی تھی اور وہ اس کی ساحرانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ سب سے جدا تھی، بچوں کے جیسی معصوم مسکراہٹ۔ یہی مسکراہٹ وہ ہونٹوں پہ سجا کے بولا، میرا اندازہ ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے اپنی اسی کزن سے جسے تم پسند کرتے تھے، اور شاید تمہارے 1 2 3 بچے بھی ہیں اور تم بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہو۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ میں مسکرانے لگا۔ یہ سب چھوڑو، بتاؤ تم کیسے ہو؟ وہ ایک دم سے بدلا، ایک لمحے کے لیے بت سا گیا، پھر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے بولا، ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ تیزی سے اپنی آنکھیں جھپک رہا تھا۔ میں کچھ شور پوچھنا چاہ رہا تھا مگر ویٹرز کے آنے پہ بات رہ گئی۔ اس نے 4 گلاس مینیو سمیت میز پہ رکھے اور متوقع نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ویٹرز چپ چاپ واپس مڑ گئے، مگر دور کونے میں بیٹھا سرائی کا مالک جو ہماری طرف دیکھ رہا تھا اپنے کندھے اچکا کے کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ یوسف نے بھی اس کی طرف دیکھا اور بولا، جس کو دیکھو وہی شخص پریشان ہے۔ پھر اس نے 2 گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہماری پریشانیوں کے نام، آؤ اپنے دکھ ان میں ڈبو ڈالیں۔ دکھ؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں۔ مینیو کھولا، عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بند تھے، پھر دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پہ وہی پرانی ساحرانہ مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، مجھے تم سے مل کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گلاس بلند کیا اور گٹاگٹ آدھا گلاس چڑھا گیا۔ کیا تم کسی پریشانی کا شکار ہو؟ میں نے پوچھا تو اس کے چہرے پہ ہچکچاہٹ کے آثار نمودار ہوئے، مگر کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی توجہ دوبارہ مینیو کی طرف کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ اس کا لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ جو تمہیں پسند ہو، میں تو کھانا کھا چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہی ڈش ٹھیک رہے گی۔ اس نے مینیو پہ ایک جگہ ہاتھ رکھا اور پھر مڑ کے بلند آواز میں سرائی کے مالک کو پکار کے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ سرائی کے مالک نے بھی دور سے ہی جواب دیا۔ مطمئن ہو کے یوسف مڑا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اب مجھے تم بتاؤ، کیا تم اب تک ویسے ہی ہو، بور اور سست؟ کوئی بھی شخص اپنے متعلق ایسے خیالات سننا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ ایسا ہی کیوں نہ ہو، میں نے جواب دیا۔ یوسف ہنسنے لگا اور بڑھ کے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا۔ غصہ مت کرو، میں نے تو ایسے ہی بات کی تھی۔ پھر اس کا لہجہ اداس ہوا اور وہ کہنے لگا، میں مصیبت میں ہوں، تمہیں پوری بات تفصیل سے نہیں بتا سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دوسری کی طرح تم بھی مجھے بے وقوف اور پاگل سمجھو گے اور ہو سکتا ہے تم میرا مذاق بھی اڑاؤ۔ وہ عجیب سے انداز سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ چھپا رہا تھا۔ اس کا اضطراب صاف ظاہر تھا۔ کچھ دیر رک کے وہ پھر بولنے لگا، لیکن لگتا ہے اس عورت کے لیے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے رسیوں سے باندھ دو، اٹھا کے کہیں دور بہار میں پھینک دو، لیکن مجھے بچاؤ۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ کیا تم اپنی بات کی وضاحت کرو گے؟ ان کی آنکھوں میں اجنبیت اتر آئی تھی۔ وہ خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے کہا اور پھر نظریں جھکا کے گلاس کو گھورنے لگا جسے وہ بے خیالی میں اپنی انگلیوں میں گھما رہا تھا۔
کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا رہا. مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا. وہ ہمیشہ مسکرانے کا عادی تھا مگر آج اس کے چہرے پہ غم اور مایوسی تھی. پھر اس کے چہرے پہ یاس انگیز مسکراہٹ دیکھنے لگی. ہاں میں وضاحت سے بتاتا ہوں. پہلے یہ بتاؤ کہ تم مجھ میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہو؟ ہاں وہ تو صاف ظاہر ہے. کیا میں کھنڈر نظر آ رہا ہوں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا لیکن یہ ایسا ہی ہے. یہ کھنڈر میرے اندر ہے. میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوں. تم جانتے ہو مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے. ایسا پہلے تو نہیں تھا. ہاں مگر اب کافی عرصے سے ہے. اس کا لہجہ اب پرسکون ہو چکا تھا. وہ پھر سے بولا زندگی ایک جوا ہے جسے ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے. میری بھی یہی خواہش ہے اور زندگی میں جو چیز آسانی سے آج تک میری جھولی میں آئی وہ تم جانتے ہو. وہ صرف خوبصورت عورتیں ہیں. ہاں یہ تو ہے. میں نے اس کی تائید کی. لیکن اس میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب ہے کئی اچھے مواقع گوا دینا. جتنی عورتیں میرے شب و روز کی ساتھی بنی اتنا ہی یہ خیال میرے دل میں پکا ہوتا. مکمل مایوسی میرے اندر بھرتی رہی. عورت میرے لیے صرف ایک دوا کی طرح تھی. ایک مسکن دوا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ میرے لیے ایک نشے کی مانند تھی. ہر رات میں اس خوف میں مزید جکڑتا گیا. مجھے خوفزدہ کرنے والے خواب آتے. میں ڈوب رہا ہوں. سینے تک تالاب میں ڈوب رہا ہوں اور پورا تالاب جیلی فش نما عورتوں سے بھرا پڑا ہے. مجھے بھوک لگی ہے اور میں گڑگڑا رہا ہوں. میں نے بے بسی سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا مگر اب یہ شہر ٹوٹ چکا ہے. مجھے وہ مل گئی ہے جس کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا مگر چاہا ضرور تھا. ایک مکمل عورت. تم سوچ بھی نہیں سکتے ان عام اور بیکار عورتوں سے میں اکتا چکا ہوں. اس نے اپنے لباس میں ادھر ادھر ہاتھ مارے. جیبیں تلاش کی اور آخرکار ایک تصویر برآمد کر لی. اس پہ ایک نظر ڈالی. تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ رونق آئی. وہ یکسر بدل گیا تھا. وہ بولا یہ سب اس کی وجہ سے ہے. لو تم بھی دیکھو. اس نے تصویر میرے ہاتھ میں تھمائی جسے دیکھتے ہی میرے حلق سے بے ساختہ کہا پھوٹ اٹھا. یہ 17ویں صدی کی ایک انگریز عورت کی پینٹنگ پوسٹ کارڈ سائز تصویر تھی. میں نے جلدی اپنے کہکہے پہ قابو پایا کیونکہ میرے دوست کے چہرے پہ غصے کی ناپسندیدگی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے. کیا یہ پرفیکٹ نہیں؟ اس نے پوچھا. میں نے تصویر کو پھر سے غور سے دیکھا. بلا شبہ وہ انتہائی خوبصورت اور نسوانی حسن کا کامل نمونہ تھی. اس کے چہرے پہ تفاخر کا احساس تھا. آنکھوں میں برتری کی چمک اور بیٹھنے کا انداز شخصیت کی انفرادیت کو ظاہر کر رہا تھا. وہ گہرے سبز رنگ کا لباس پہنے جس پہ کشیدہ کاری کی گئی تھی. اس کے صحت مند سینے اور چوڑے شانوں پہ جواہرات لٹکے ہوئے تھے. آستانوں پہ سفید لیس لگی ہوئی تھی. سفید کالر کندو اور سینے پہ پھیلی ہوئی تھی. اس کے چمکدار سرخی مائل بال ایک جھاڑ کی طرح اس کے ماتھے اور کندھوں پہ لہرا رہے تھے. تراشیدہ چہرہ، گہری جھیل کی طرح نیلگوں آنکھیں، تیکھی ناک، پتلے ہونٹ جن پہ ایسی مسحور کن مسکراہٹ سدی تھی جو کسی بھی اچھے بھلے مرد کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دینے کے لیے کافی تھی. ماریا ٹریسا. یوسف نے لذت پر اس سسکی کے ساتھ اس عورت کا نام دیا. 6 دسمبر 1621 کو پیدا ہوئی اور 10 اکتوبر 1644 کو مر گئی. تصویر کو دیکھ کے جو کیفیت مجھ میں طاری ہوئی تھی وہ ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. دوست، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. یہ میرے روئے میں بس گئی ہے. اس نے مجھے جوگی بنا دیا ہے. جب سے میں نے اسے دیکھا میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا. اس نے میری زندگی کی پہیلی کو حل کیا. وہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا اس سے اندازہ لگانا قطعی دشوار تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے متعلق بات کر رہا ہے جسے مرے ہوئے 4 صدیاں گزر چکی ہیں. میری بے چینی عروج پہ پہنچی. اس سارے معاملے میں کہیں کچھ غلط ضرور تھا. یوسف کو بھی میری بے چینی کا ادراک ہو گیا. میں تمہاری ذہنی بے چینی کو سمجھ سکتا ہوں. وہ بولا. تم شاید سوچ رہے ہو کہ نشہ میرے دماغ کو چڑھ گیا ہے. ہاں شاید. مگر میں کچھ بول نہ پایا. اس نے ایک بلند آہنگ کہکا لگایا اور ایک طویل گھونٹ میں اپنا دوسرا گلاس بھی خالی کیا اور چیخ کے سرائے کے مالک کو ایک اور گلاس لانے کا کہا. ایسا مت سوچو دوست، میں پاگل نہیں، بالکل ٹھیک ہوں. وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر یوں بولا جیسے وہ کسی تنوینی عمل کے تحت ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت عورت کو مرے 4 صدیاں گزر چکی ہیں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. یہ سب معاملہ میری سمجھ سے بالاتر تھا. میں نے دوبارہ فوٹو کو دیکھا. کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی. وہ پر اسرار مسکراہٹ جو ماریا کے تراشیدہ پتلے ہونٹوں میں دبی ہوئی تھی یا پھر وہ گہری نیلگوں آنکھیں. اس کے چہرے پہ چھایا فخر و تکبر بھی اپنی الگ شان دکھا رہا تھا. وہ قدرت کی ذائقہ مکمل شاہکار نظر آ رہی تھی. یوسف نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور تقریباً چھینتے ہوئے وہ تصویر مجھ سے واپس لے لی. یہ بڑی شاندار اور پرشکوہ عورت تھی.
اس نے فوٹو پہ گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ ایک یونانی دیوی ہے، جب مری تو کنواری تھی۔ اس دنیا میں کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کی کوشش کی تو اس نے شب عروسی اپنی حویلی کے مینار سے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی۔ یہ دور مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور حکومت تھا۔ یہ حویلی اس کے باپ کو مہاراجہ کشمیر نے بطور تحفہ عنایت کی تھی۔ اس کا انگریز باپ جو برطانیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں عہدیدار ہونے کے سبب ہندوستان آیا تھا اور اب انگریزوں کی پالیسی کے مطابق مغل دربار میں بطور مشیر مقرر تھا۔ اس علاقے کا مغل گورنر اس کا دوست تھا۔ اس کی دوستی مزید پکی اس وقت ہوئی جب وہ ایک تقریب میں ماریا کو دیکھے اس کے حسن دلکشی پہ مر مٹا اور اسے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ماریا کے باپ کو یہ حویلی اس علاقے میں بطور تحفہ دی تھی۔ ماریا کا انگریز باپ مغل دربار میں کوئی بڑا عہدے حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے دولت اور شان و شوکت درکار تھی، لہٰذا اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مغل گورنر کو نیت دیتے ہوئے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی بیٹی ماریا کو بطور سیری استعمال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گورنر بھی۔ بات کرتے کرتے جب یوسف نے پلکیں اٹھا کے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ میرے دوست، یہ ملکہ حسن جس کی شریک حیات بنتی، اس کے تو دن اور رات مہک اٹھتے۔ یوسف کے لہجے میں ایک کسک سی تھی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دوست یقیناً کسی تنوینی عمل، کسی جادو یا سری عمل کے تابع تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی ڈاکٹر، حکیم یا عامل کو دکھایا جائے تو شاید اس کا دماغی خلل دور ہو جائے۔ وہ بھی شاید میری سوچ پڑ گیا اور بولا، دوست تم بھی یوں ہی پریشان ہو رہے ہو، یہ دو رنگ نہیں جو پھیکا پڑ جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ کے یوں بغلوں میں دبائے جیسے سردی لگ رہی ہو، حالانکہ دریچوں سے آنے والی ہوا جسم کو فرحت بخش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا اور پھر پوچھنے لگا، کیا تم نے کبھی کسی کو دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے؟ شاید تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں چاہا۔ یہ جذبات بڑے مشکل ہیں۔ ذرا تصور کرو، اگر کسی کو چاہت کا خیال ہی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو تم اپنے آپ کو پرندے کی طرح بادلوں کے اوپر اڑتا محسوس کرو گے۔ تمہارا دل تمہارے اپنے قابو میں نہیں رہے گا۔ اس کی رفتار جیٹ انجن کی رفتار سے بھی تیز ہو جائے گی اور یہ سینے سے باہر نکلنے کو تڑپے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تیسرا گلاس اٹھایا اور اسے بھی حلق سے نیچے اتار لیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنی طرف متوجہ ہوا اور اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے بولا، معاف کرنا دوست، میں شاید بہک گیا تھا۔ جب میں اس حویلی میں آیا جہاں میں آج کل رہتا ہوں تو مجھے ماریا کا علم ہوا۔ یہ وہی حویلی ہے جو کبھی ماریا کے باپ کی ملکیت تھی، مجھے آج کل محکمہ آثار قدیمہ کے قبضے میں تھی۔ اس کو میں نے ایک نیلامی میں خریدا۔ اسی حویلی سے مجھے وہ سب کاغذات ملے جن سے مجھے ماریا، اس کے باپ، اس حویلی اور اس کے متعلق سارے حالات کا علم ہوا۔ میرے پاس جو سٹڈی روم تھا وہ کبھی ماریا کا کمرہ تھا، وہ کمرہ جہاں وہ اٹھتی بیٹھتی تھی، خواب دیکھتی تھی، ہنستی تھی، روتی تھی، ہاتھوں کو لہراتی، اپنی قسمت کا ماتم کرتی۔ میں اس میز پہ بیٹھا جس کے اوپر کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا، اس پہ پہلی نظر پڑتے ہی میری روح، میرا دل اس پہ فدا ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا اور اس کا جنم جنم کا رشتہ ہو۔ میں اس کا لباس ہوں، اس کا زیور ہوں، اس کی کتاب ہوں۔ کتابوں کی الماری سے مجھے اس کی کئی ڈائریاں، خطوط بھی ملے جن کا ایک ایک حرف میں نے کئی بار پڑھا، اور کیا تم یقین کرو گے کہ اس کے ایک ایک حرف نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ اس سے میری ساری زندگی، میری روح کی خاموشی توڑی۔ وہ ایک سچی مہربان ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ ایسے دو روحوں کا ملاپ بہت نادر مواقع ہے، اور ایسا موقع شاید صدیوں میں ایک ہی بار آتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں میرے آس پاس رہنے لگی ہے۔ وہ رکا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا، پھر اس نے اپنے سر کو ایسے جھٹکا جیسے اپنے ذہن سے ہر بات کو جھٹک دینا چاہتا ہو۔ پھر وہ انتظار کیے بغیر دوبارہ بولنے لگا، میں جانتا ہوں کہ میں پاگل ہوتا ہوں، لیکن مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، اس کی تصویر سے نہیں۔ وہ میرے لیے ایک متبرک چیز ہے۔ وہ شاندار عورت ہے، مضبوط، توانائی سے بھرپور، متحرک، میٹھی نزاکت اور جذبوں سے بھرپور۔ تم تصور کر سکتے ہو اس کا میرے لیے کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا کسی کو بھی ایسا عشق پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ مجھے اب عشق ہوا ہے تو ایک ایسی عورت سے جو 367 سال پہلے مر چکی ہے۔ اب اس نے میرے پاس آنا شروع کیا، خوابوں میں، لیکن خواب وہ جو حقیقت سے زیادہ حقیقی ہے۔
کیا تم نے کبھی خوبصورت ویمپائر کے متعلق وہ مشہور ناول پڑھا؟ شاید نہیں پڑھا۔ اس میں بھی ایک پجاری کا ذکر ہے جس کے خوابوں میں ایک مری ہوئی خوبصورت عورت آتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی حقیقی محبوبہ ہے، جبکہ وہ اس کا خواب تھا۔ یہی خیال میرا ہے۔ میرے لیے بیداری موت ہے، نیند زندگی ہے۔ ان خوابوں کی وجہ سے میں بہت جلد بستر میں چلا جاتا ہوں، لیکن کبھی کسی رات وہ نہیں آتی۔ وہ رکا، پھر بولنے لگا کہ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ صبح اٹھنے پہ میری کیا حالت ہوتی ہوگی۔ مجھے ان خوابوں کی ضرورت ہے، ان کے بغیر زندگی ایک ڈراؤنا سپنا ہے، اس کی زندگی میرے لیے نشہ ہے۔ وہ دوبارہ رکا اور بولا، میری طرف دیکھا، پھر اپنا دایاں ہاتھ یوں اوپر اٹھایا جیسے مجھے بولنے سے روک رہا ہو۔ حالانکہ میں تو خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی گفتگو پہ حیران بھی تھا۔ وہ پھر بولا، میں جانتا ہوں کہ ماریا ہی صرف وہ عورت ہے جو میرے لیے بنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہی صرف وہ مرد ہوں جو اس کے لیے بنا ہوں، اور بے خودہ الفاظ میں اگر کہوں تو ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ہم 367 سال جدا رہے تو کیا ہوا؟ اس کے چہرے پہ افسردگی جھلک رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی قبر پہ جاؤں، اپنے آپ کو خنجر گھونپوں اور اس کی قبر پہ گھر کر مر جاؤں۔ ہاں، یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آیا، لیکن وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ پھر بولا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میرے خوابوں میں اس کی رنگین موجودگی، اس کی قربت میرے ذہن کا تخیل ہے۔ نہیں، یہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ تخیل نہیں، وہ مجھے محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اس کے جسم کی خوشبو آتی ہے، میں اسے محسوس کر سکتا ہوں، اپنے قریب، بہت قریب، اتنا کہ صدیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ اتنے زور سے کہکھے لگانے لگا کہ میں بھونج کر رہ گیا۔ وہ رکا اور پھر کہنے لگا، یہاں خوشمندی اور میں دونوں مختلف ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں نے اس کا اثر لیا، پھر میں نے یقین کیا کہ ماریا اس جہاں سے اس جہاں میں میرے لیے آئی ہے۔ زندگی کو موت سے جدا کرنے والی سرحد سے وہ فرار ہو کے آتی ہے۔ اس خیال نے مجھے آگ لگائی اور میرے خون میں پارا بھر دیا۔ اب موت مجھے حقیر نظر آتی ہے۔ میری ابھی موت اور زندگی کی لکیر اس پار ہے، وہاں سے میں اسے یہاں کھینچ لاؤں گا۔ خدا کے لیے یوسف، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ یہ مکمل پاگل پن ہے۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے میری بات مکمل کی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، یقیناً یہ پاگل پن ہے، اور ابھی تک۔ وہ ایک دم خاموش ہوا، سر جھکایا، اس کا جسم کھولے کھولے کام رہا تھا۔ میں بولنا چاہ رہا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ بات کیسے شروع کروں۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا نظر آ رہا تھا۔ آہستہ سے اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بچوں جیسی سادگی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، تمہیں پریشان کر چکا ہوں، تم یقیناً میری مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن تم جانتے ہو وہ مر چکی ہے، اور اس دنیا کی کوئی طاقت اسے اس دنیا میں واپس نہیں لا سکتی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، میں اسے ہر قیمت پہ اپنی بنا کے رہوں گا۔ میں اپنی بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسے ہر انسانی تجربے کی درار، ہر طریق گوشے میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اسے مافوق الفطر علوم کی ہر کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پاگل پن کی حد تک ہر عامل، ہر ساحر سے ملا، ہر عجیب چیز، خواب، نام نہاد ساحر، ہر ناقابل فہم چیز کو ٹٹولا۔ پھر ایک شخص سے ملا، خود کو ماورائی قوتوں کا ماہر بتاتا تھا، لیکن مجھے اس کے علم سے نہیں بلکہ اپنے مقصد سے تعلق تھا، اور وہ ساحر اس کے قریب پہنچ کے بھی گیا تھا، حتیٰ کہ ماریا کی خوشبو بھی آنے لگی۔ رات کو میرے تکیے پہ اس کی موجودگی کا احساس اور نشان بھی پایا جاتا۔ اس ساحر نے مجھے ماریا کو پانے کے کچھ طریقے بتائے، مگر وہ سبھی خطرناک تھے، بہت زیادہ خطرناک۔ کس قسم کے خطرے؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ اس نے عجیب انداز سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم اندازہ نہیں کر سکتے، الجھانے والی بات مت کرو۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر یوسف، میں اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ خدا کے لیے تم بھی اسے سنجیدہ مت لو۔ میں نہیں مان سکتا کہ ماریا نے تم پہ غلبہ پا لیا ہے۔ آخر وہم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ مر چکی ہے۔ یوسف نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، شکست خوردہ انداز میں میئر کو گھورتا رہا۔ وہ تنہا اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس پہ ترس آیا۔ یوسف، تم اس سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری طرف دیکھے بغیر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، میں جانتا ہوں میں اپنے آپ کو پاگل پن کی خطرناک حد تک لے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بغیر زندگی بے کیف لگتی ہے۔ میں اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ تم میری مدد ضرور کرو گے نا؟ اس نے روحانسا ہو کے میری طرف دیکھا۔ ایک شرط پہ۔ کیسی شرط؟
یہ معاملہ ختم ہوتے ہی تم واپس پہلے جیسے بن جاؤ گے، یقیناً ایک اچھے بچے کی طرح اوکے طے ہو گیا۔ میری حویلی میں میرے ساتھ چلو میرے مہمان بن کے، ابھی فوری نہیں لیکن میں آؤں گا۔ مہمان مجھے کچھ ضروری کام ہے، پہلے میں انہیں نپٹاؤں، پھر اگلے ہفتے تک میں تمہارے پاس تمہاری حویلی پہنچ جاؤں گا۔ بہتر ہے، جب مرضی آؤ میں وہیں ہوں گا۔ یا پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ کے باہر کی طرف جھانکنا شروع کیا۔ تم آؤ گے نا؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ ہاں ضرور آنا، مجھے تمہاری ضرورت ہے کیونکہ مجھے تم پہ بھروسہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں، مجھے اسے خوف بھی آتا ہے۔ بعض اوقات وہ بڑی دہشت ناک ہو جاتی ہے اور مجھے یوں دیکھتی ہے جیسے مجھے کھا جائے گی۔ یہ سب خواب میں دیکھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور ایسے خواب مجھے اکثر نظر آتے ہیں۔ اس نے اپنی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ بہت وقت ہوا، اب مجھے جانا ہوگا۔ اس نے اپنے والٹ سے رقم نکالی اور گھن کے میز پہ رکھ ڈالی۔ بھولنا مت، ضرور آنا، مگر اماوس کی رات سے پہلے۔ وہ ایک دم اٹھا، میرا کندھا تھپتھپایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ شک نہیں تھا کہ اس مردہ عورت کے عشق میں یوسف اپنے آپ سے بھی جا رہا تھا، لیکن اس کا پاگل پن ابھی تک حدوں کے اندر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے کسی اچھے عامل کو دکھاؤں، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ اس کی حویلی میں اس سے ملنا ضرور تھا۔ مجھے ہر قیمت پہ اپنا وعدہ نبھانا تھا اور اس تک پہنچنا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، باہر بوندا باندی رک گئی تھی، بادل بھی چھپٹ گئے تھے، کہیں کہیں سے چاند جھانک رہا تھا۔ پورا چند ہمیشہ سے میرے لیے سحر انگیز رہا تھا۔ ٹھنڈی بھیگی رات اچھی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے یوسف کا خیال آیا، مرنے والے تو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو اس کے خود ساختہ پاگل پن سے بچاؤں گا۔ اسے واپس نارمل دے کر مجھے یقیناً خوشی ہوگی۔ میں واپس اپنے ہوٹل پہنچا۔ رات کافی گزر چکی تھی، لابی ویران پڑی تھی۔ ویسے بھی اس آف سیزن میں اس پہاڑی مقام پہ بہت کم سیاح اور مسافر موجود تھے، اس لیے ہوٹل بھی مسافروں سے تقریباً خالی تھا۔ میں لفٹ کی طرف بڑھا جو کافی چھوٹی تھی۔ اسے دیکھ کے مجھے ہمیشہ کسی تابوت کا گمان گزرتا تھا اور اس سے وحشت ہوتی تھی۔ میں تیسری منزل پہ پہنچا۔ ساری عمارت خاموش تھی، برآمدے میں بھی ویرانی تھی۔ جو تھوڑی بہت لوگ وہ اپنے کمرے میں مقید تھے، کیونکہ اس پہاڑی مقام پہ رات دیر تک جاگنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ برآمدے میں ملکجی سی روشنی پھیلی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں پہنچنے کی جلدی تھی کیونکہ نیند سے میرا دماغ بوجھل تھا اور میں سونا چاہتا تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کے کھڑکی کھولی، تازہ ہوا میں ایک دو سانس لیے اور بیڈ پہ گر گیا۔ فوراً ہی میرے ذہن میں اس انگریز عورت کی تصویر ابھرنے لگی۔ میں نے اسے جھٹکے کچھ اور سوچنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ تک آ کے میں اٹھا، روشنی جلائی تاکہ کچھ پڑھ سکوں، شاید اسی طرح میرا ذہن یکسوئی حاصل کر سکے۔ جو ہی میں نے کتاب اپنے بیگ سے نکالی، باہر برآمدے میں ایک عجیب سی سسراہٹ محسوس ہوئی، یوں جیسے خزاں کا کوئی جھونکا خشک درختوں کو چھو کے گزرا ہو۔ میرا سانس رکا۔ وہ کیا تھا؟ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنانے لگی۔ میں عموماً آسانی سے کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا، مگر یوں آدھی رات کے سناٹے میں اشتہا کی آہٹ۔ میں دروازے کی طرف دیکھا تو سکتے میں رہ گیا۔ دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، یوں جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یقیناً وہاں کوئی موجود تھا۔ میں نے اپنے آس پاس سے نظر دوڑائی۔ اپنے دفاع کے لیے مجھے کوئی ایسی چیز کی ضرورت تھی جو میں بطور ہتھیار استعمال کر سکوں۔ دروازے پہ تیز دستک ابھری۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ بولو کون ہے؟ جواب نہ آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ماتھے پہ پسینے کے قطرے جمع ہونے لگے۔ میں اپنی پوری ہمت جمع کر رہا تھا۔ بلاخر اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا، اسے تیزی سے کھولا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ دروازے پہ وہی انگریز عورت کھڑی تھی جس کی تصویر میں کچھ دیر پہلے یوسف کے پاس دے چکا تھا، جس کا نام اس نے ماریا ٹریسا بتایا تھا۔ وہ اپنے اسی 17ویں صدی کے لباس میں ملبوس تھی۔ میں خوفزدہ ہو کے چند قدم پیچھے ہٹا اور فوراً مڑتا کوئی چیز اٹھا کے اس کو دے ماروں۔ جتنی دیر تک میں واپس پلٹا وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں اپنی جگہ پہ جم کے رہ گیا۔ کیا یہ میرا قصور تھا یا وہ کوئی بھوت تھی؟ بڑی تیزی سے کئی سوچیں ایک ساتھ میرے ذہن میں ابھر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، کسی نتیجے پہ پہنچتا، وزنی لباس کی سرسراہٹ دوبارہ برآمدے میں ابھری۔ میرے ذہن میں فوری خیال آیا کہ شاید کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ شام اس قسم کی باتوں میں گزری تھی۔ میں لباس کی سرسراہٹ سنتے ہی اپنے قدموں میں اچھلا اور کمرے سے باہر لپکا، مگر وہ تیز تھی کیونکہ میں اس کی طرف ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا اور پھر غائب ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں نے بڑی تیزی دکھائی، برآمدے کا لکڑی کا فرش میرے قدموں کے نیچے چرچرا رہا تھا۔
میں دوڑتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا، میرا سانس پھول رہا تھا، آس پاس زیادہ روشنی نہ تھی۔ تب اچانک میرے اوپر میں پھر سرسراہٹ ابھری، میں فوراً مڑا، وہ میرے عین پیچھے کھڑی تھی۔ میں ساکت رہ گیا، اس عورت کے چہرے کی رنگت زرد تھی، مگر ہونٹوں پہ وہی تصویر والی خوفزدہ کر دینے والی عجیب سحر انگیز مسکراہٹ تھی۔ میرے انگ انگ میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، یہ مذاق نہیں تھا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا، پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ اس کا ایک ہاتھ بالکل سفید اور دبلا پتلا تھا۔ اس کی مہروتی کیچوے کی طرح لمبی لمبی انگلیوں میں جواہرات سے مزین چھوٹا سا خنجر تھا، جیسا عموماً قدیم زمانے میں نواب لوگ شاہی علامت کے طور پہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس خنجر کی طلائی زنجیر اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے خنجر کو میان سے کھینچنا شروع کیا تو رات کے سناٹے میں موت کی سرسراہٹ ابھرنا شروع ہو گئی۔ میرے اعصاب جواب دے گئے، میں پلٹا اور جان بچانے کے لیے برآمدے میں ایک طرف بھاگنے لگا۔ وہ میرے تعاقب میں تھی، میں اپنے قدموں کی بھاری آواز کے پیچھے اس کے ہلکے قدموں اور ریشمی لباس کی سرسراہٹ بآسانی سن پا رہا تھا۔ یوں لگا جیسے سمندر کی جھاگ آلود لہریں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ میں خوفزدہ ہو کے اپنی جان بچانے کے لیے برآمدے میں بھاگ رہا تھا، ہر دروازے پہ ہاتھ مار رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ کوئی دروازہ کھلا مل جائے یا کھل جائے تو میں اس کے پیچھے پناہ لے لوں، مگر سبھی دروازے لاک تھے۔ میں جب بھی مڑ کے دیکھتا وہ ہاتھ میں خنجر اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے میرے پیچھے ہوتی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں برآمدہ آگے بند تھا، کوئی راستہ نہ تھا، کونے پہ صرف ایک دروازہ تھا۔ میں اسی کی طرف لپکا اور بےتابی سے اسے کھولنے کی کوشش کی تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، مجھے راستہ ملا، مگر میری خوشی کے یہ لمحات بڑے مختصر تھے۔ جو ہی میں دروازے میں گھسا، ہوا کا ایک تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور مجھے احساس ہوا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ میرے سامنے 30 فٹ نیچے دریا کا پیشی پانی چنگا رہا تھا، جھاگ اڑا رہا تھا، دیوانہ وار چٹانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم روکے مگر رک نہ پایا۔ جسم کی حرکت اتنی تیز تھی کہ ایک دم رکنا مشکل ہوا۔ یہ کسی بالکنی کا دروازہ تھا۔ میرا جسم ہوا میں لہرایا اور پھر میں بڑی تیزی سے نیچے دریا کی طرف گرنے لگا، جہاں بڑی بڑی چٹانیں منہ کھولے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں ایک عجیب سے بستر پہ لیٹا تھا جو میری ہر حرکت کے ساتھ چرچرا رہا تھا۔ کمرے کی سپاہ دیواریں سفید تھی، بیڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میز رکھا تھا جس پہ قدیم بوسا کا ایک جگ اور کچھ برتن پڑے تھے۔ سورج کی روشنی ایک چھوٹے سے روشن دان سے کمرے میں آ رہی تھی۔ باہر نیلے آسمان پہ کہیں کہیں سفید گالوں کی مانند بادل نظر آ رہے تھے اور دور کہیں بچوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی بھرے بھرے جسم کی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ میرے ہوٹل کی مالکہ جنت تھی۔ اس کے ہاتھ میں میرے کپڑے تھے جنہیں دھو کے اچھی طرح استری کیا گیا تھا۔ اس نے مسکرا کے میرا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ میں بالکنی سے نیچے لکڑی کے ایک جنگلے پہ گرا تھا، جس کی وجہ سے میرے نیچے گرنے کی رفتار کم ہو گئی اور میری جان بچ گئی۔ جنت کا خاوند جو بے خوابی کا مریض تھا اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا۔ اس نے مجھے اوپر سے گرتے دیکھا، لہٰذا اس نے بر وقت میری مدد کی اور مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں لے آیا۔ میں نے ان لوگوں کو ماریا ٹریسا کے بھوت کے بارے میں کچھ نہ بتایا، بس یہ بتایا کہ رات کو غلطی سے اس دروازے کو اپنے کمرے کا دروازہ سمجھ کے کھولا اور بے خیالی میں نیچے گر گیا۔ اچانک میرے اوپر میں پھر سرسراہٹ ابھری، میں فوراً مڑا، وہ میرے عین پیچھے کھڑی تھی۔ میں ساکت رہ گیا۔ اس عورت کے چہرے کی رنگت زرد تھی، مگر ہونٹوں پہ وہی تصویر والی خوفزدہ کر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ یقیناً مذاق نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ میں قدم پیچھے ہٹا، پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ اس کا ایک ہاتھ بالکل سفید اور دبلا پتلا تھا۔ اس کی مہروتی کیچوے کی طرح لمبی لمبی انگلیوں میں جواہرات سے مزین چھوٹا سا خنجر تھا، جیسا عموماً قدیم زمانے میں نواب لوگ شاہی علامت کے طور پہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس خنجر کی طلائی زنجیر اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے خنجر کو میان سے کھینچنا شروع کیا تو رات کے سناٹے میں موت کی سرسراہٹ ابھرنا شروع ہو گئی۔ میرے اعصاب جواب دے گئے، میں پلٹا اور جان بچانے کے لیے برآمدے میں ایک طرف بھاگنے لگا۔ وہ میرے تعاقب میں تھی، میں اپنے قدموں کی بھاری آواز کے پیچھے اس کے ہلکے قدموں اور ریشمی لباس کی سرسراہٹ بآسانی سن رہا تھا۔ یوں لگا جیسے سمندر کی جھاگ آلود لہریں میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں برآمدہ آگے بند تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کونے پہ صرف ایک دروازہ تھا۔ میں اسی کی طرف لپکا اور بےتابی سے اسے کھولنے کی کوشش کی تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، مجھے راستہ ملا، مگر میری خوشی کے یہ لمحات مختصر تھے۔ جو ہی میں دروازے میں گھسا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، میرے چہرے سے ٹکرایا اور مجھے احساس ہوا کہ میں باہر کھلی ہوا میں آ گیا ہوں۔
گزرے واقعات ایک خواب کے جیسے تھے. میں انہیں بھولنا چاہتا تھا مگر یہ ممکن نہیں تھا. آخر یہ سب ہوا کیا تھا؟ کیا کسی نے ماریا ٹریسا جیسا لباس پہن کے مجھے خوفزدہ کرنے اور مارنے کی کوشش کی تھی، یا پھر وہ واقعی اس کا بھوت تھا؟ کچھ دن میں نے نواب زادہ یوسف علی خان کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں یوسف کی مدد کرنا چاہتا تھا اور پھر اس سے وعدہ بھی کر چکا تھا. میرے سارے کام ختم ہو چکے تھے. اب میں یوسف سے مل کے اس سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا. اسے سمجھانا چاہتا تھا. ایسے شاید اس بھوت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا جو میرے پاس ملاقات کے لیے آیا تھا. وہ جمعے کا دن تھا. آسمان پہ بادل چھائے تھے. تھوڑے تھوڑے وقفے سے بوندا باندی جاری تھی. یوسف نے مجھے حویلی کا راستہ اور مقام سمجھایا جو مرکزی آبادی سے ہٹ کے پہاڑوں کے بیچ ایک خوبصورت اور پرفضا مقام تھی. میں آبادی سے تقریباً 10 میل دور پہنچ گیا. پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا. سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے. میں اپنی رو میں مناظر سے لطف اندوز ہوتا مناسب رفتار سے کار چلا رہا تھا کہ اچانک مجھے بریک لگانے پڑے. ایک دیہاتی عورت اچانک درختوں سے نکل کے سڑک پہ سامنے آئی. میں نے تیزی سے بریک دبائے تو ٹائر چڑچڑائے اور کار اس عورت سے بامشکل 2 انچ دور رک گئی. مگر رکنے سے پہلے گیلی سڑک پہ ایسے پھسلی کہ سڑک کے ایک کنارے پہ گہری کھائی گرنے سے بچاؤ کے لیے جو جکڑی کا جنگڑا لگایا گیا تھا اسے صرف چند انچ دور رہ گئی. میں جلدی سے تمام گاڑی کو کنٹرول کر کے اسے دوبارہ سڑک کے بیچ میں لے آیا. میرے ہاتھ پیر خوف سے کانپ رہے تھے. اب جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس عورت کا کہیں نام و نشان نہ تھا. وہ کہیں غائب ہو چکی تھی. سڑک کے ایک طرف کھائی تھی, دوسری طرف پہاڑی ڈلمان جس پہ اترنا کسی ماہرے کو بما کا ہی کام ہو سکتا تھا. یہ عام انسان خصوصاً اس عورت کے بس کی بات نہیں تھی. آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ سب میرا وہم یا دماغی خلل تھا؟ مایوس ہو کے میں کار میں پلٹ کے آ کے بیٹھا. اچانک میری نظر عقبی آئینے پہ پڑی تو میں ساکت رہ گیا. سیٹی میرے ہونٹوں میں گم رہ گئی. آئینے میں پیچھے سڑک کی بجائے ماریا ٹریسا کو موت کی مسکراہٹ سے سجا چہرہ نظر آ رہا تھا. میری چیخ نکلتے رہ گئی. میں نے خڑبڑا کے عقبی نشست کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا. وہ خالی تھی. میں سن ہو کے رہ گیا. اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں. میں نے سامنے سڑک پہ دیکھا. کار کا رخ کھائی کی طرف تھا. میں نے پھرتی سے اسٹیئرنگ سنبھالا, کار کی سمت درست کی اور موڑ دی. میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا. جسم پسینے سے شرابور تھا. میں نے ماتھے پر سے پسینہ پونچھا. یہ سب خطرناک ہو سکتا تھا. کسی بھی لمحے چوک ہوتی اور میں کار سمیت پہاڑی سے نیچے گر کر کھائی میں لڑک جاتا. اب میں کیا کروں؟ کیا وہ عورت میرے ذہن پہ قبضہ کر چکی تھی؟ سگریٹ ختم ہوتے ہوتے میں نے اپنے ہجان پہ قابو پایا. تیز بارش شروع ہو چکی تھی. دور تک کچھ دیکھنا ممکن نہ تھا. میں نے ونڈ سکرین کے وائپر چلائے. پھر بھی سامنے نظر آنا مشکل تھا. کار کی ونڈ سکرین فوراً ہی دھندلا جاتی تھی. لہٰذا میں نے رکنا ہی مناسب سمجھا اور کار کو سڑک کے کنارے روک دیا. آدھا گھنٹہ انتظار کیا. اس دوران میں شام کا دھندلکا اترنا شروع ہو گیا تھا. اس پہاڑی راستے پہ پہاڑوں کے بیچ رات کچھ جلدی جوان ہو جاتی ہے. اس لیے اندھیرے میں سفر کرنے کی بجائے میں نے اس مسئلے کو اگلے دن تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا اور رات کسی ہوٹل میں گزارنے کو ترجیح دی. میں اس عورت, اس کے خواب اور اسے پیدا ہونے والی صورتحال سے بری طرح سے پریشان تھا. میرا دل کسی بچے کی طرح دھڑک رہا تھا. بارش ہلکی ہوتے ہی میں کار کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے قریبی تفریحی مقام تک پہنچا جہاں رات گزارنے کے لیے کھٹ بھی بنے ہوئے تھے اور ان میں سے بیشتر اس موسم کی وجہ سے خالی تھے. بس رات کو بمشکل چند گھنٹے کی نیند پوری کر سکا. صبح جب میں ہٹ سے نکلا تو دوپہر ہونے کو تھی. میں نے کار کی رفتار دھیمی رکھی. ڈرائیونگ کے دوران میں مکمل طور پہ چوکنے تھا. میں جو آگے بڑھ رہا تھا سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. اس کا منحوس چہرہ اپنی خوفناک مسکراہٹ لیے آئینے میں سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس دفعہ میں نے مڑ کے پیچھے نہ دیکھا, صرف اپنی آنکھیں بند کی. مجھے امید تھی کہ یہ میرا وہم ثابت ہوگا, مگر کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ منحوس وہیں پہ تھی. وہ اپنے ہونٹ دانتوں کے نیچے چبا رہی تھی. میں دہشت زدہ ہوا. کار ایک دم روکی اور تیزی سے باہر نکل آیا. میں نے اللہ کا نام لے کے حویلی کے قریب پہنچا اور دوبارہ سفر شروع کیا. کچھ میل آگے جانے کے بعد مجھے ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پہ حویلی کا نام اور سمت کے تعین کے لیے تیر کا نشان بنا ہوا تھا. اسی کے سہارے میں ایک ذیلی سڑک پہ مڑا, مگر مجھے کچھ الجھن ہو رہی تھی. میں نے کار روکی, یوسف کا دیا ہوا ایڈریس اور علاقے کا نقشہ دیکھنے لگا. ان کاغذات میں اس سڑک کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا. میں نے دوبارہ مڑ کے اشارتی بورڈ کی طرف دیکھا. اس پہ واقعی واضح الفاظ میں حویلی کا نام لکھا ہوا تھا. کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اسی راستے پہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. سڑک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی تھی. دونوں طرف گھنے درخت تھے. ان کی شاخیں نیچے سڑک تک جھکی ہوئی تھی.
مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی سبز سرنگ میں سفر کر رہا ہوں۔ ونڈ سکرین پہ بارش کے قطرے گولوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں جو آگے بڑھتا جا رہا تھا، راستہ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ٹوٹے پھوٹے تھے، درمیان میں گڑے تھے، بعض جگہوں پہ درختوں کی شاخیں اتنی نیچے جھکی تھی کہ مجھے گاڑی سے نیچے اتر کے خود انہیں اپنے ہاتھ سے ہٹانا پڑا، تب کار آگے بڑھتی۔ کچھ دور چلنے کے بعد سڑک کا نشان غائب ہوا۔ اب سامنے سے پتھروں اور مٹی سے اٹا ایک کچا راستہ تھا، اور وہ بھی بارش کے باعث کیچڑ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس راستے پر میں زیادہ دور نہ جا سکا کیونکہ تھوڑی دور جانے کے بعد ٹائر پنکچر ہو گیا۔ میں جھنجھلایا۔ ٹائر بدلتے وقت مجھے اپنے آپ پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ میں بروقت حویلی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں پوری طرح سے بے بس ہو چکا تھا۔ میں نے ٹائر بدلنے کے دوران میں واپسی کا فیصلہ کیا کیونکہ اب میرے پاس مزید فاضل ٹائر موجود نہیں تھا، اور دوبارہ کسی ٹائر کے پنچر ہونے کا مطلب تھا کہ میں یہاں بیچ راستے میں اس سنسان مقام میں پھنس کے رہ جاتا۔ دوبارہ مین روڈ تک پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ یہاں پہنچتے ہی مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ جس سائن بورڈ کو دیکھ کے میں نے سیدھی سڑک پہ مڑنے کا فیصلہ کیا، وہ کہیں غائب تھا۔ میرا دماغ چنچنا اٹھا۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ میں نے تھوڑی دور ادھر ادھر کا چکر لگایا، مگر وہ بورڈ کہیں نظر نہ آیا۔ ممکن تھا کہ جب میں اس بےہودہ راستے پہ سفر کر رہا تھا تو کسی نے اسے یہاں سے ہٹا دیا ہو، مگر کسی کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ایسی ہستی ضرور تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ میں حویلی پہنچوں۔ اگر کوئی مجھے حویلی سے روکنا چاہتا تھا تو پھر مجھے حویلی ضرور جانا چاہیے۔ میں نے مین روڈ پہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 20 میل سفر کرنے کے بعد مجھے سڑک پہ ایک شخص پیدل چلتا نظر آیا۔ عموماً میں کسی کو لفٹ دینے کے حق میں نہیں تھا، اور خصوصاً اس قسم کے حالات میں جو مجھے درکار تھے، مگر کار کی آواز سنتے ہی اس نے مڑ کے لفٹ کا اشارہ کیا تو موسم کے تیور دیکھتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ بدلا۔ وہ شخص کرمسی رنگ کے برساتی کوٹ میں ملبوس تھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے دریافت کیا تو اس نے کندھے اچکا کے لاپرواہی کا اظہار کیا۔ جہاں مناسب سمجھو اتار دینا، اگر کوئی اور لفٹ مل جائے گی۔ میں تو اپنے ایک دوست کی حویلی جا رہا ہوں۔ اچھا؟ اس کا لہجہ عجیب اور ویران سا تھا۔ اس کے پور انداز سے مایوس ہو کے میں نے اپنی توجہ دوبارہ سڑک کی طرف مبذول کر لی، جو زیادہ مناسب تھا کیونکہ سڑک اونچی نیچی اور سان کی طرح بلکا رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس حسین ہمسفر کی موجودگی میں باتیں کرتے اور اس کی موجودگی سے لطف اندوز ہوتے راستہ اچھا کٹ جائے گا، مگر وہ تو بڑی بور نکلی۔ میں اس کی موجودگی سے تقریباً بے نیاز ہو چکا تھا اور پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اچانک مجھے عقبے نشست پہ ایک کھٹکا ہوا۔ میں نے فوراً مڑ کے دیکھا تو پیچھے سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی حسینہ کی بجائے سرخ بالوں اور کالی آنکھوں والی ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار بڑا خنجر تھا۔ وہ مجھ پہ تانے ہوئے تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پہ اپنے بچاؤ کی خاطر دایاں ہاتھ گھمایا، خنجر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اس عورت نے فوراً اپنا پہلو بدلا، گاڑی کا توازن بگڑا اور کار پھسلتی ہوئی سڑک کے کنارے گھنے درختوں میں کشتی چلی گئی۔ میں نے کار کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ ڈھلوان پر لڑک چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھ پہ غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پہ اپنی گھڑی پہ نظر ڈالی، وہ ابھی تک شام کے 7 بجا رہی تھی۔ میں پریشان ہوا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ٹوٹ چکی ہے، کار بھی خراب تھی۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ حویلی پہنچنے کے لیے پیدل سفر کیا جائے۔ میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ آسمان پہ رہ کے بجلی چمک اور کڑک رہی تھی۔ زمین پہ باتوں نے ابشاروں کے منہ کھول دیے۔ تیز ہوا پورے جنگل میں بھوک سے بےتاب کسی وحشی جانور کی طرح خامتی پھر رہی تھی۔ پہاڑی ندی نالے لبالب بھر چکے تھے، فراٹے بڑھتے ہوئے وادیوں کا رخ کر رہے تھے۔ کئی جگہوں پہ ان کا پانی سڑک بھی رونتا ہوا گزر رہا تھا۔ صرف ایک چیز تھی جو مجھے حوصلہ دے رہی تھی، آگے لیے جا رہی تھی، اور وہ یوسف سے میری دوستی اور تعلق تھا۔ اندازہ میں کوئی 3 گھنٹے چلا ہوں گا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں کا مسافر ہوں۔ میں کیچڑ سے بچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ صدر دروازہ تو بند تھا، مگر مجھے ایک ذیلی دروازہ کھلا ملا۔ اس کی مدد سے میں حویلی کی قلعہ نما دیواروں کے اندر آیا۔ بلند مینار کے پیچھے ایک دیوار تھی جس کی کھڑکیاں اوپری طرف کھلتی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک نسبتاً چھوٹا مینار نظر آ رہا تھا، لیکن کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ چلتا چلتا گیا۔ تھوڑی دور جا کے دیوار کے ساتھ ایک کونے میں مڑا تو مجھے ایک بہت بڑا چوبی دروازہ نظر آیا جس میں ایک چھوٹا سا کھڑکی نما دروازہ تھا۔ میں نے اس پہ دباؤ ڈالا تو وہ کھلا اور میں اندر داخل ہوا۔ اب میری دائیں طرف ایک تنگ راستہ تھا، جبکہ بائیں طرف بلند دیوار۔ میں نے اس راستے پہ چلنا شروع کیا جو کہ بلند ہونے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف مڑ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کے مجھے ایک کھلا صحن نظر آیا جس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایسے لگا جیسے میں اچانک کسی بہت بڑے شاپنگ مال یا بہترین امیر علاقے کے چوک میں آ گیا ہوں۔ ہر دروازے کے سامنے رنگا رنگ اور دلکش پھول اگے ہوئے تھے۔
میں تعریفی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اچانک میری نظر مرکزی عمارت پہ پڑی۔ اس کے پیچھے خوبصورت بلند مینارہ تھا جس کی چھت گر چکی تھی، مگر چھت کو سہارا دینے والے ستون ابھی تک کھڑے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ میں ایک بڑے سے دروازے کی طرف بڑھا، اس وسیع دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کی۔ جلدی وہ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ مور عورت نہایت نفیس اور پرتکلف لباس میں دروازے میں نمودار ہوئی۔ چہرے کی چمکدار جلد، نہایت متوازن اعضاء، آنکھوں میں گہری چمک۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنا کے سر پہ باندھ رکھا تھا، مگر بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے پہ جھول رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کوئی نواب زادی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں یہاں نواب زادہ یوسف سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر سے تیکھا پن غائب ہوا، مگر اس کے چہرے پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ میرا مطلب ہے آج یوسف سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی، اس کی آواز رن گئی۔ مجھے اس کے انداز سے فوراً اندازہ ہوا کہ میرے دوست کے ساتھ کچھ ناگہانی ہوا ہے۔ یوسف کل رات سے غائب ہے، وہ رحاسی ہو کے بولی۔ میں کل رات کچھ پوچھنے اس کے کمرے میں گئی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، مگر وہ نہ لوٹا۔ پھر میں نے اسے پوری حویلی میں تلاش کیا، ہر کونے، ہر کمرے، مگر وہ نہ ملا۔ تب میں نے پولیس کو فون کیا کہ وہ اسے تلاش کریں۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ یوں متوقع نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے میں ابھی کہیں سے یوسف کو حاضر کروں گا۔ میں کچھ لمحے سوچتا رہا۔ اسے یوسف کے دماغی خلل اور ماریا ٹریسا کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی امید بھری نظروں نے مجھے میرے ارادے سے باز رکھا۔ کیا میں آپ کو ماریا ٹریسا کی قبر کا علم ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، وہ تقریباً چلائی۔ وہ وہاں نہیں ہو سکتا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ نواب زادی نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپایا اور سسکنے لگی۔ آؤ اسے وہاں دیکھتے ہیں، آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا، اور میرے جواب کا انتظار دیے بغیر وہ تیزی سے چلتی ہوئی اسی تنگ راستے کی طرف چلی جہاں سے میں آیا تھا۔ ماریا ٹریسا کے مقبرے کی شکل ایک بڑے تابوت جیسی تھی۔ وہ زمین سے 10 فٹ اونچا، تقریباً اتنا ہی لمبا چوڑا تھا۔ مقبرے پہ خورد بیلوں کا سایہ تھا جو کئی جگہوں سے اپنا رنگ کھو چکی تھی۔ کئی جگہوں سے ان کا رنگ خون جیسا گہرا تھا۔ وہ وہاں ہر طرف ہلکی تاریکی پھیلی تھی۔ مقبرے کے باہر لوہے کا دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ بغیر کسی جھجک کے نواب زادی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ دیوار میں بنے تاک میں رکھی ایک لالٹین اس نے اٹھائی اور قریب ہی رکھی ماچس کی مدد سے اسے روشن کیا۔ اندر ایک دروازہ تھا، وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ماحول کی گہری پر اسراریت اور نحوست مجھ پہ پوری طرح حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن سست ہو رہی تھی۔ اس بند دروازے کے پیچھے ہمیں کیا ملے گا؟ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا، کیا یوسف کا پاگل پن اسے مایوسی کی آخری حد تک لے گیا تھا؟ خدا کے لیے میری مدد کرو، وہاں کھڑے مت رہو، نواب زادی گڑ گڑائی۔ میں ہڑبڑا کے فوراً آگے لپکا، دروازے کو پوری قوت سے دھکیلنے لگا۔ میں دروازے میں داخل ہونے سے ہچکچا رہا تھا۔ نواب زادی میرے پیچھے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہی ہوگا۔ مجھے پہلے اس کا خیال کیوں نہ آیا؟ نواب زادی نے لالٹین اپنے سر سے بلند کرتے ہوئے کہا۔ میں دروازے پہ کھڑا رہ گیا۔ مجھے اس عورت کی بہادری پہ حیرت ہو رہی تھی۔ وہ لالٹین لے کے تابوت کے قریب گئی، اس کے اندر جھانکنے لگی۔ میں عقب میں اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر اس کی نظر میری طرف تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے مڑی۔ اس کے چہرے پہ عجیب وحشت ناکی تھی۔ اس کے اندر لاش موجود نہیں۔ اس کی آواز لرزی۔ او میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں۔ میں اس سے زیادہ کچھ بول نہ پایا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں صرف پولیس کا انتظار کرنا چاہیے۔ چپ چاپ بغیر کوئی بات کیے ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپس حویلی میں آئے۔ حصہ کے چمکتے سورج نے پہاڑوں کو روشن کر دیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم کسی ایسی بات یا چیز کو نہیں جانتے جس کی مدد سے ہم اسے ڈھونڈ سکیں؟ میں سوچنے لگا اور پھر بولا، اس نے قبر کے بارے میں بتایا تھا اور کسی مینار کے بارے میں جہاں سے ماریا ٹریسا نے خودکشی کی تھی۔ نواب زادی کی آنکھیں چمکدار مزید چمکنے لگی۔ مینار؟ یقیناً ہم نے اسے وہاں تلاش نہیں کیا۔ پھر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ایک طرف بڑھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہاں بے شمار پتھر بکھرے تھے اور خورد جنگلی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ ہم ایک دروازے سے اس مینار کے اندر داخل ہوئے۔ اینٹیں ہونے کی وجہ سے دیوار جا بجا سوراخ بنے تھے جہاں سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس جگہ سے مینار کی بنیادیں اوپر اٹھتی اور مینار کو سہارا دیتی۔ سنو، میں نے سرگوشی کے انداز میں اس سے کہا۔ وہ ایک دم رکی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، بالکل برف کی طرح۔ اسے بھی موسیقی کے عجیب سے مسحور کن جادوئی سر سنائی دے رہے تھے۔ نواب زادی نے لالٹین کو سر سے بلند کیا۔ ہم دونوں نے ایک وقت چھت کی طرف دیکھا۔ چھت میں کھلا تھا، شاید جہاں کبھی سیڑھیاں ہوا کرتی تھی۔
آؤ ہمیں سیڑھیاں لانی ہوگی، شاید ہمیں ابھی دیر نہیں ہوئی، ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے اصل حویلی کی طرف گئے۔ اس نے آواز دے کے چند ملازمین کو اکٹھا کیا، سیڑھیاں اور رسیاں لی اور ہم دوبارہ مینار کی طرف بھاگے۔ موسیقی کی آواز اب بلند ہو چکی تھی۔ جلدی ملازمین نے سیڑھی چھت کے ساتھ لگائی۔ وہ اگرچہ کمزور سی سیڑھی تھی اور بوجھ کے نیچے لرز رہی تھی، مگر اس قابل ضرور تھی کہ میرا اور نوابزادی کا وزن اٹھا سکے۔ اس سیڑھی کی مدد سے جلدی ہم دونوں پہلی منزل پہ پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں ایک رسی کی سیڑھی بڑی نظر آئی، مگر یہاں سے دوسری منزل تک جانے والی اصل سیڑھیاں دیوار کے ساتھ ابھی تک سلامت تھی۔ نوابزادی فوراً سیڑھیوں کی طرف لپکی اور پھر اوپر جانے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ سیڑھیاں خاصی تنگ تھی۔ یوسف، وہ چلائی، دروازہ کھولو، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے چوبی دروازے میں بنے ایک درس میں سے اندر جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی۔ اندر کا منظر دیکھ کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یوسف اندر تھا، وہ کمرے کے اندر تھا، مگر تنہا نہیں۔ وہ موسیقی کے دھیمے سروں پر ایک عورت کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ عورت نے بالکل ویسا لباس پہن رکھا تھا جیسے میں نے تصویر میں ماریا ٹریسا کے بدن پہ دیکھا تھا۔ یوسف کے چہرے پہ موت کی زردی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ میں نے بےتاب ہو کے دروازہ پیٹنا اور یوسف کو آوازیں دینا شروع کر دیا۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا یوسف نے واقعی اس خوفناک مردہ عورت کو قبر سے نکال کے کسی عمل سے زندہ کر لیا تھا، یا وہ یہ رقص صرف ایک لاش کے ساتھ کر رہا تھا؟ میں دوبارہ اسے پکارنے لگا، چیخنے لگا، مگر نتیجہ پہلے والا تھا۔ موسیقی رکی۔ یوسف نے عورت کو ایک اونچی پشت والی کرسی پہ بٹھایا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ خود وہ میری نظروں کے دائرے سے ہٹا۔ کرسی پہ بیٹھی عورت کو کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے صاف نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ موسیقی دوبارہ شروع ہوئی، وہی اعصاب میں کھنے والی شیطانی دھن۔ یوسف پھر سامنے آیا۔ وہ عورت پہ جھکا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں خوف سے اپنی جگہ جم گیا۔ وہ عورت جسے میں مردہ سمجھ رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی حرکات بالکل کسی پتلی کی طرح میکانیکی انداز میں تھی۔ یوسف کے چہرے کے تاثرات بدلے، اس کی خوشی غائب ہوئی۔ اب اس کے چہرے پہ خوف تھا، موت کا سایہ لہرا رہا تھا۔ عورت آگے بڑھی، یوسف پیچھے ہٹا، پھر دونوں ہٹتے ہٹتے میری نظروں سے اوجھل ہوئے۔ موسیقی کے درمیان میں نے یوسف کو چیختے سنا، میری جان، تو میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ یوسف کی خوفزدہ آواز کمرے میں ایک کونے سے ابھری۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد یوسف کی ایک طویل چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ نوابزادی پردہ سا پڑ گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگی، دروازے کو پیٹنے اور اپنے ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ میں نے دروازہ توڑنے کے لیے کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو تھوڑی دور مجھے لوہے کی ایک سلاخ بڑی نظر آئی۔ یوسف کو بچانے کی خواہش نے مجھ میں طاقت اور پھرتی بھری۔ سلاخ کو دروازے کے کونے میں اٹکا کے میں نے زور لگایا تو دروازہ ایک طرف سے اکھڑ گیا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی نوابزادی فوراً لپک کے کمرے میں آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ کمرے میں موت کا خوف اور دہشت ناک منظر دیکھ کے کام کیا۔ یوسف جا چکا تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے فوراً جھانک کے نیچے دیکھا۔ یوسف کا جسم 2 منزل نیچے فرش پہ بکھرا پڑا تھا۔ آس پاس خون ہی خون بکھرا تھا۔ کھڑکی کے پٹ کھلے تھے۔ کھڑکی چوکھٹ پر ایک عورت آدھی اندر اور آدھی باہر لٹکی تھی۔ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ نوابزادی فوراً اس کی طرف لپکی، اسے پکڑ کے سیدھا کیا، ہتا کے ٹھٹک گئی اور چیختے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے۔ کیا ہوا؟ میں نے چلا کے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی دونوں آنکھیں حیرت اور خوف سے پٹی تھی۔ میں اس کی طرف لپکا۔ کھڑکی میں لٹکی عورت کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہی اس کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میرا معدہ الٹنے لگا، کیونکہ لباس کے نیچے کسی انسان کا جسم نہیں بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میں چیخ کے پیچھے ہٹا تو وہ ڈھانچہ بھی پیچھے آ کے گرا اور گوشت سے آ رہی سفید کھوپڑی باقی ڈھانچے سے الگ ہو کے فرش پہ دور تک لڑکتی چلی گئی۔ اس کے نکلی بال بھی دور جا گرے۔ میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ پھر میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں صحن میں اسٹریچر پہ لیٹا تھا اور ایک ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد حویلی چھوڑنے سے پہلے مجھے پولیس کے چند سوالات کے جواب دینا پڑے، مگر جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔